Assalamu alaikum and welcome to the episode 2 of the book Baatein Mere Murad Ki by Dr. Maqsood Al Hasan Azimi. Today the chapter name is Mera Murad Ek Nazar Mein. तो आज इस बाब में मुसन्निफ डॉक्टर मकसूद अल हसन अज़ीमी हमें हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू और आप कह लें कि उनके वसी रूहानी विरसे का एक जायज़ा दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को समझें, जैसा कि इस बाब में बयान किया गया है। जी बिल्कुल। और ये बाब यूं समझें कि एक बुनियाद है ख्वाजा साहब की शख्सियत और उनके काम को समझने के लिए। सिर्फ वाक़यात नहीं, बल्कि उनके पीछे जो मानी हैं, जो अवामिल हैं, उन पर गौर करना अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ। एक दिलचस्प बात यह है कि उनके कई नाम थे। वालिदैन ने नाम रखा शम्सुद्दीन अंसारी, जी, शम्सुद्दीन अंसारी। लेकिन फिर मुर्शद करीम हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से नाम अज़ीमी हुआ, जो उनकी पहचान बना। बिल्कुल, आज भी इसी नाम से पहचाने जाते हैं। जी, अवाम व खवास में उन्हें अल शेख अज़ीमी साहब या बस अज़ीमी साहब कहा जाता था। अज़ीमी साहब, हाँ। और ख़ुद हुजूर कलंदर बाबा औलिया वो उन्हें ख्वाजा साहब कहकर पुकारते थे। अच्छा, ये ख़ास बात है। और किताब में ये भी है कि दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका नाम अहमद पुकारा जाता है। सुभान अल्लाह। और जो सिलसिले के दोस्त हैं वो मोहब्बत से हुजूर अब्बाजी या हुजूर बाबाजी कहते थे। तो ये मुख्तलिफ नाम, ये सिर्फ नाम नहीं है ना, मतलब ये उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू, उनके मुख्तलिफ रिश्तों को ज़ाहिर करते हैं। घर का नाम अलग, रूहानी निस्बत का अलग, अवाम में अलग, मुर्शद का दिया हुआ अलग, यहाँ तक कि दरबार रिसालत से मंसूब नाम। ये उनकी हमाजाहत शख्सियत और उनसे वाबस्ता जो मोहब्बत और अक़ीदत है, उसकी अक्कासी है। वाकई उनकी कबूलियत का भी अंदाज़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो अब उनके ख़ानदानी पस मंज़र पर आते हैं। वालदा का नाम था उम्मतुर रहमान। जी, उड़ाया जब वो बचपन में यतीम हो गए तो उनकी परवरिश उनके फूफा हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने की। और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी खुद एक बहुत बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत थे। जी हाँ, बिल्कुल। मुहाजिर मक्की व मदनी शेखुल हदीस हज़रत रशीद अहमद गंगोही के खलीफा मुजाज और सुनन अबी दाऊद की वो मशहूर शरह बज़लुल मजहूद। जी, बज़लुल मजहूद फ़ी हल्ले सुनन अबी दाऊद। और उनकी कुतुब तो जामे अल अज़हर तक के निसाब में शामिल रहे। जी, और ये भी अहम है कि मौलाना मोहम्मद इलियास कांधिलवी, जो बानी हैं तबलीगी जमात के, और शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधिलवी, जी, दोनों इनके खुलफा में से थे। दोनों इनके खुलफा में से थे। और किताब में एक बहुत ही ख़ास बात लिखी है कि मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने अपना रूहानी विरसा, जो उन्हें अपने शूख से मिला था, वो अपने पोते यानी ख्वाजा साहब को मुंतकिल करने के लिए दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास इजाज़त ली थी। अच्छा, ये तो बहुत ही गैर मामूली बात है। जी, और ख्वाजा साहब के वालिद हाजी अनीस अहमद अंसारी, वो खुद भी मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी से बैत थे, तो वो रिश्ते में उनके दादा भी हुए। तो ये जो पूरा सिलसिला है, ख़ानदानी भी और रूहानी भी, ये ज़ाहिर करता है कि ख्वाजा साहब की जो इब्तिदाई तरबियत हुई, वो किस कदर गहरे, इल्मी, दीनी और रूहानी माहौल में हुई। वालिद की तरबियत ऐसी शख्सियत के ज़ेरे साया और फिर वो रूहानी फैज़ जो ख़ास इजाज़त से मुंतकिल हुआ, ये चीज़ें उनकी शख्सियत साजी में यकीनन बुनियाद बनी होंगी। ये सिर्फ एक ख़ानदानी शजरा नहीं है, ये एक रूहानी तसलसल है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ख्वाजा साहब की पैदाइश 17 अक्टूबर 1927 को हुई। पीर का दिन था, सुबह सहरी का वक्त, और जगह थी कस्बा अम्बीठ, पीरज़ादागान, ज़िला सहारनपुर, यूपी, इंडिया। यहाँ एक बहुत ज़रूरी वजाहत करनी है सुनने वालों के लिए। ये किताब बातें मेरे मुराद की, ये 2007 में शाये हुई थी। इस वक्त ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, तो ज़ाहिर है किताब में उनकी तारीख़ वक़ात नहीं लिखी। जी हाँ, ये अहम नुक्ता है। लेकिन आज हम सामीन को बता रहे हैं कि ख्वाजा साहब का विसाल 21 फरवरी 2025 को हुआ। तारीख याद रखिएगा, 21 फरवरी 2025। जी, ये वजाहत ज़रूरी थी ताकि किसी किस्म का इबहाम न रहे। किताब उनकी हयात में शाये हुई और विसाल बाद में हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उनका सिलसिला नसब,
جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، جی، انصاری نسبت وہیں سے ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کے اجداد میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ مبارک انصاری۔ یہ ہرات کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ عبداللہ انصاری پیر ہرات کی اولاد سے تھے۔ اچھا۔ یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہرات سے ہجرت کر کے پانی پت آئے تھے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، جی۔ اور روایت یہ ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر نے ان کے دونوں صاحبزادوں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ خواجہ صاحب انہی صاحبزادوں کی نسل سے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ایک طرف صحابی رسول سے نسبی تعلق، دوسری طرف پیر ہرات جیسے بزرگ کی اولاد سے ہونا، اور پھر اجداد کا حضرت بو علی شاہ قلندر سے فیضیاب ہونا۔ یہ نسل در نسل چلنے والی روحانیت اور شرافت کی نشانی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ چیزیں شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، خواجہ صاحب کا بچپن سہارنپور میں گزرا۔ اور صرف آپ سوچیں 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ماشاءاللہ، بہت کم عمری میں۔ جی۔ اور پھر جوانی میں دہلی گئے اور وہاں حکیم امتیاز الدین سے حکمت اور طبابت سیکھی۔ تو دین کا علم بھی یعنی حفظ قرآن، اور پھر دنیاوی علم بھی یعنی حکمت، دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے شروع سے ہی۔ جی ہاں۔ پھر 1947 میں تقسیم ہند ہوئی تو والدین کے ساتھ پاکستان ہجرت کرائے۔ پہلے صادق آباد میں رہے، پھر کراچی منتقل ہو گئے۔ کراچی پھر مستقل ٹھکانہ بنا۔ جی۔ ان کے بھائیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ کل 4 بھائی تھے اور ماشاءاللہ چاروں حافظ قرآن تھے۔ چاروں حافظ؟ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی۔ بڑے بھائی مولانا ادریس احمد انصاری، وہ دیوبند کے مستند عالم تھے۔ ایک بھائی مولانا محمد الیاس انصاری، انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، مدارس اور مساجد بھی قائم کیے۔ چھوٹے بھائی جناب اکبر احمد انصاری، وہ امریکہ میں مقیم ہیں، اور چوتھے خواجہ صاحب خود۔ تو پورا گھرانہ ہی علم و دین سے وابستہ تھا۔ جی۔ 2 بہنیں تھیں، محترمہ آمنہ اور ایک بہن خورشید تھیں جو بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ تفصیلات واقعی اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ وہ کس علمی اور دینی ماحول میں پلے بڑھے۔ اس کا اثر تو لازماً ان کی شخصیت پر آیا ہوگا۔ یقیناً۔ اچھا، اب ان کی ازدواجی زندگی اور اولاد کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ راشدہ عفت صاحبہ تھیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ وفات پا چکی ہیں۔ آمین۔ ان کے 5 صاحبزادے ہیں، ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی، فخر اعظم، حکیم سلیم عارف، حکیم نور اعجم اور حکیم شاہ عالم۔ جی۔ اور 4 صاحبزادیاں ہیں، محترمہ کنول گلناز بیگم زوجہ سہیل احمد، محترمہ ناصرہ عدنان بیگم زوجہ فاروق احمد عثمانی، محترمہ ہما فاران بیگم زوجہ شہزاد بھٹ، اور محترمہ ندا افراز عرف کہکشاں الماس بیگم زوجہ طاہر جلیل۔ ماشاءاللہ، بھرا پورا خاندان ہے۔ جی۔ یہاں پر ایک بار پھر ایک بہت ہی ضروری وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ انتہائی اہم ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اس کتاب کے باتیں میرے مراد کی واحد مصنف یعنی آتھر ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی ہیں۔ جی، صرف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ کتاب میں خواجہ صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کا ذکر آیا ہے، اور آگے ان کے PhD مقالے کا حوالہ بھی آئے گا، لیکن یہ بات بالکل واضح رہے کہ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی اس کتاب کے مصنف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت ضروری تھی کیونکہ ناموں میں مماثلت سے بعض اوقات کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ مصنف صرف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی ہیں۔ بالکل۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو خواجہ صاحب کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہے، وہ بزرگ جن سے انہیں براہ راست روحانی فیض ملا۔ اس فہرست میں سب سے نمایاں نام تو ان کے مرشد کریم سید محمد عظیم برخیا المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جی، جن سے انہیں عظیمی نسبت ملی۔ جی ہاں۔ ان کے علاوہ قطب ارشاد حضرت ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جی، حضرت حافظ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ بھی تھے۔ اچھا، یعنی وہ تعلق بھی یہاں جڑ گیا۔ جی، اور حضرت چودھری اقبال سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان شخصیات سے انہیں براہ راست فیض ملا۔ براہ راست فیض اور صحبت کی اہمیت تصوف میں بہت زیادہ ہے۔ شیخ کی نگاہ، ان کی تربیت، ان سے قربت، یہ سب انمول چیزیں ہیں، اور یہ تمام نام
قلندر بابا اولیاء ہوں یا ابو الفیض قلندر علی سہروردی، یہ اپنے وقت کے عظیم اولیاء اللہ تھے۔ ان سے فیضیاب ہونا خواجہ صاحب کے روحانی سفر کی بنیاد ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کتاب میں ایک بہت لمبی فہرست ہے ان بزرگوں کی جن سے خواجہ صاحب کو بطریق اویسیہ فیض ملا۔ اویسی نسبت یعنی بغیر ظاہری ملاقات کے روحانی تعلق، جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جی بالکل، اور یہ فہرست بہت وسیع ہے، صحابہ کرام سے لے کر بعد کے اولیاء تک۔ چند نام اگر لوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، پھر غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید گنج شکر۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے! جی، حضرت لال شہباز قلندر، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، بو علی شاہ قلندر، بہاؤالدین زکریا سہروردی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا الیاس بانی تبلیغی جماعت۔ یہ فہرست بہت طویل ہے۔ یہ اویسی نسبتوں کی جو فہرست ہے، یہ تو خواجہ صاحب کی روحانی وسعت اور ان کے فیض کے جو منابع ہیں ان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اویسی طریقہ تو زمان و مکان سے آزاد ایک روحانی رابطہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی روحانی تربیت اور الہام کے سرچشمے کتنے وسیع تھے۔ اسلام کی پوری روحانی تاریخ کے عظیم ترین نام اس میں شامل ہیں، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے مختلف سلسلوں اور شخصیات سے فیض حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے۔ شاید یہی ان کی تعلیمات میں جو جامعیت ہے، جو ہمہ گیری ہے، اس کا راز ہو سکتا ہے بالکل۔ خواجہ صاحب کا تعلق تو خانواد سلسلہ عظیمیہ سے ہے، اور اپنے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء کے وصال کے بعد آپ ہی سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ جی، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو صرف نبھایا ہی نہیں، بلکہ مصنف کے مطابق انہوں نے سلسلے کو علمی اور سماجی طور پر اتنا منظم اور مستحکم کیا کہ یہ دنیا بھر میں پھیلا۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے تصوف اور روحانی علوم کو جدید دور کے انداز میں جدید ذہن کے لیے قابل فہم بنا کر پیش کیا۔ اسی لیے شاید مغرب میں بھی اسے پذیرائی ملی۔ ان کی علمی خدمات میں ان کی تصانیف بھی شامل ہیں۔ کتاب کے مطابق اس وقت تک 34 کتابیں اور 46 پیمفلرز شائع ہو چکے تھے، اور بے شمار تقاریر تو الگ ہیں۔ 34 کتابیں اور 46 پیمفلٹس، یہ بھی ایک بڑا علمی ذخیرہ ہے۔ اور ان خدمات کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر بھی ہوا۔ جیسا مصنف نے لکھا ہے، ان کی 3 کتابوں کے انگریزی ترجمے برطانیہ کی سالفورڈ یونیورسٹی اور برمنگھم یونیورسٹی کے شعبہ بحالی یعنی ڈپارٹمنٹ آف ریہیبلیٹیشن میں گریجویشن اور ماسٹرز کے نصاب میں شامل کیے گئے۔ ریہیبلیٹیشن کے شعبے میں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، اور اسی طرح ان کی کتاب احسان اور تصوف، وہ پاکستان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ علوم اسلامیہ میں ماسٹرز کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی اور اعتراف ہے۔ تصوف کو، جسے بعض اوقات صرف خانقاہی یا ذاتی تجربے تک محدود سمجھا جاتا ہے، اسے جدید یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ بنوانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خواجہ صاحب کی پیشکش میں وہ علمی گہرائی اور سنجیدگی تھی جسے اکیڈیمک دنیا نے تسلیم کیا۔ خاص طور پر ریہیبلیٹیشن کے شعبے میں شمولیت یہ اشارہ کرتی ہے کہ ان کی تعلیمات میں نفسیاتی سکون اور انسانی بحالی کے پہلوؤں کو جدید سائنس نے بھی اہم سمجھا۔ بالکل، علمی کام کے ساتھ ساتھ وہ عملی تدریس سے بھی وابستہ رہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں وزٹنگ پروفیسر رہے، اور ان کی زیر نگرانی قلندر شعور کے نام سے جو صوفیانہ علوم کی کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ملک بھر کے مراقبہ ہالز میں ہفتہ وار بنیادوں پر جاری رہا اور آج بھی ہے۔ یعنی علم کو صرف کتابوں تک نہیں رکھا، بلکہ اسے لوگوں تک پہنچایا اور اس کی عملی تربیت دی۔ یہ قلندر شعور کلاسز اسی کی مثال ہیں کہ علم کو سمجھنا بھی ہے اور عمل میں بھی لانا ہے۔ جی، اور اگر کوئی سلسلہ عظیمیہ اور خواجہ صاحب کی علمی اور سماجی خدمات پر مزید تفصیل جاننا چاہے تو مصنف نے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی یعنی خواجہ صاحب کے صاحبزادے کے پی ایچ ڈی مقالے کا حوالہ دیا ہے۔
مقالے کا عنوان ہے سلسلہ عظیمیہ اور اس کی علمی اور سماجی خدمت کا تحقیقی جائزہ۔ اس پر انہیں کراچی یونیورسٹی سے PhD ملی۔ اور ایک بار پھر یاد دہانی کہ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی اس مقالے کے محقق ہیں۔ اس کتاب باتیں میرے مراد کے مصنف نہیں، وہ ڈاکٹر مقصود حسن عظیمی ہیں۔ جی، یہ وضاحت پھر سے ہو گئی، بہتر ہے۔ تو یہ تھا آپ کہہ لیں ایک طائرانہ جائزہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کی کتاب کے باب میرا مراد اک نظر میں کا۔ ہم نے خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اہم پہلو دیکھے، ان کے نام، ان کا خاندانی اور روحانی پس منظر، نسب، تعلیم، ہجرت، خاندان، ان کا براہ راست اور اویسی روحانی فیض، سلسلہ عظیمیہ کی سربراہی اور اس کی ترویج، اور ان کی علمی اور تدریسی خدمات۔ اگر اس ساری گفتگو سے خواجہ صاحب کی شخصیت کا کوئی ایک مرکزی پہلو نکالنا ہو تو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے روحانیت اور تصوف کو جدید دور سے ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے اسے صرف ذاتی تجربے یا مخصوص حلقے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ علمی، اکیڈمک اور سماجی سطح پر منظم کیا، عام آدمی تک پہنچایا۔ ان کا کام یہ دکھاتا ہے کہ روایت اور جدیت میں ہم آہنگی ممکن ہے، اور یہ سوال بھی پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنی روحانی وراثت کو آج کے دور میں کیسے زندہ اور متعلق رکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ واقعی ان کی شخصیت میں روایت اور جدیدیت کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اس باب نے یقیناً ان کی زندگی اور کام کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی بنیاد فراہم کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نیکسٹ چیپٹر پہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔